नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट हया जावेद के साथ। पिछली बार हमने वादा किया था कि खेमलता वखलू जी जो यहाँ पे लगता है कुछ ऐसे पंडितों में से है जो यहाँ पे अभी भी मुकीम है। पुछवारा से आगे जो मोहल्ला पड़ता है डलगेट साइड से, गागरीबल इसे कहा जाता है, यहाँ पे अरसे दराज से ये मुकीम है। ये एक ऐसी औरत है जिसने पूरी ज़िंदगी यहाँ कश्मीर में गुजारी। ज़िंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसका असर इन्होंने अपने आप पे हावी होने नहीं दिया। आज भी हमारे बीच है। इनके जो खावंद थे यहीं कश्मीर के थे, उन्होंने भी अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी। चूँकि बच्चे जो है तालीम के सिलसिले में या काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहे हैं ज़्यादा कश्मीर से या हिंदुस्तान से भी, लेकिन अपना वतन इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक ऐसी मिसाल है जो बाकी लोगों के लिए एक सबक है। तो जैसा कि हमने पिछली बार वादा किया था, इनके ज़िंदगी पे हम पूरी नज़र दौड़ाएंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, क्या मराहिल आए इनकी ज़िंदगी में। सबसे अहम बात जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो ये है कि 1991 में जंगजू ने इनको अपनी तहवील में लिया और उनकी तहवील में ये लगभग 1.5 महीने रही। क्या मराहिल उस वक्त गुज़रे, ये सब कुछ आज आवाम के सामने खेमलता वखलू जी खुद ही बोलेंगी। सबसे पहले हम इनसे ये पूछेंगे कि इनकी फैमिली जो है, क्या फैमिली है इनकी, आज घर में कौन है, इनके हस्बैंड बाय प्रोफेशन क्या थे, और इन्होंने अपनी ये जो अपना कैरियर जो है पॉलिटिक्स में कहाँ से शुरुआत की और आज क्या कर रही हैं। ये एक खूबसूरत कहानी आपको सुनने को मिलेगी। खेमलता जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। शुक्रिया, आपने तो अपना वादा कर ही लिया। आपने बोला था कि मैं आ जाऊंगा फिर से, और आपने आज यहाँ आके बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत बातें करनी हैं। आपने शुरू में ही यही पूछा कि कैसे आपने यहाँ तो मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई भी यहीं हुई, बड़े भी हो गए। उसके बाद मैरिज जो हुई बहुत ही छोटपन में हुई थी, काफ़ी छोटी थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी। पढ़ाई थी उस वक़्त तो 9वीं की 10वीं जमात में थी जब वो मेरी शादी का सिलसिला चल रहा था। और मेरे हस्बैंड, आपको हैरानी हो जाएगी, वो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में थे, तो शादी के बाद वो सेकंड ईयर वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग का है बहुत बड़ा BHU, तो वहाँ से वो पढ़ रहे थे। और वही बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी मेरे माँ बाप के लिए कि इतने बड़े इदारे में वो पढ़ रहे हैं, अच्छा लड़का है। उन दिनों तो ऐसा ही होता था कि लड़का क्या करेगा, कैसे आएगा, क्या होगा कल को। तो उस वक़्त ये कोई कंसिडरेशन नहीं होती थी कि छोटी है क्या है। और शादी भी हो गई हमारी बहुत जल्दी, दोनों ही पढ़ रहे थे। मगर अल्लाह का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है कि जिस वक़्त मेरी शादी हो गई, मेरे इन-लॉज़ जो हैं थे उस वक़्त, तो वो भी काफ़ी मॉडर्न थे। उन्होंने किसी भी तरह से मुझे कोई काम करने से या पढ़ाई करने से या आगे बढ़ने से रोका नहीं। और मेरे हस्बैंड तो मैं क्या बताऊं आपको कि वो कितने मॉडर्न थे और कितना वो फॉरवर्ड लुकिंग थे। हम दोनों, यही मैं कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी हैंड इन ग्लव चल रही थी। और जो हमारे ख्वाब थे और जो हमने एज ए किड देखे थे और कहा था, वो चलता गया कारवां और हम भी आगे आगे बढ़ते गए। ऐसा ही हमारा ये है।
اور اس میں یہ بھی بتا دوں گی کہ میرج کے بعد میرے ہسبینڈ تو میں نے بتا دیا تھوڑی دیر کے لیے وہ یہاں گورنمنٹ سروس میں آ گئے 1-2-1.5 سال. اس کے بعد وہ پھر پڑھائی کے لیے گئے ایم ای اور اس کے بعد وہ ہم سارے مطلب مجھے بھی ہمیں بھی انگلینڈ جانے کا موقع ملا جہاں ان کا کامن ویلتھ اسکالرشپ تھا. وہاں گئے اور وہاں مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز ٹرننگ پوائنٹ، کیونکہ وہاں یہ دیکھا کہ سارے لوگ کام کرتے ہیں، سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، جو جس کی امید ہوتی ہے، جس ایسے چلنا چاہتے ہیں انہیں کوئی ایسی دقت آتی نہیں ہے آگے چل کے، یا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. مطلب کہ جتنا ان کو آگے چلنا ہے، جو ان کی خواہشات ہیں وہ ایبسلیوٹلی آرام سے ہو جاتی ہیں. تو ہم نے بھی طے کیا جو ہمیں کرنا ہے وہ مل کے کریں گے. میرے ہسبینڈ اور ہم دونوں چھوٹے تھے، ہمیں اتنا گیان تو تھا نہیں، مگر جو کچھ ہم سیکھتے گئے آگے چلتے گئے ہم. اور یہ بھی اس دوران میں ہمارے 2 بچے ہو گئے. مطلب شادی کے بعد تو بچے بھی ہو گئے، وہ بھی بڑھتے گئے، ہم بھی آگے چلتے گئے. یہ کوئی ہنڈرنس نہیں تھی کہ بچے ہو گئے اس لیے یہ نہیں کرنا ہے، اس لیے وہ نہیں کرنا ہے. ان کو لے کے ہم انگلینڈ بھی گئے اور اس کے بعد ہم جرمنی بھی چلے گئے، وہاں وہ وزٹنگ پروفیسر. اور ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہاں جانے کا یہ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. ٹرننگ پوائنٹ اس لیے تھا کہ ہمیں لگا کہ کتنے پچھڑے ہوئے ہیں ہم یہاں کشمیر میں، انڈیا میں بہت پچھڑے ہوئے تھے. اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے دیش کے لیے کرتے ہیں، اور جو ہم یہاں کرتے ہیں الٹا ہی کرتے ہیں. ہر ایک چیز ایک دوسرے کو پیچھے پڑھ کے ایک دوسرے کو نیچے اتارنے کا کام کرتے ہیں. بہت ساری خرابیاں ہیں ہمارے سماج میں، بہت سارے کچھ ہیں جو تھے اس وقت بھی. تو ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکا وہ ذرا ہم ٹھیک کر لیں. انگلینڈ سے آ کے آپ کا یہ پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ انجینئرنگ کالج میں جب یہاں اسٹیبلش ہوا انجینئرنگ کالج، وہ تو ضروری بولنا ہے آپ کو. انجینئرنگ کالج میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں انجینئرنگ کالج ہو تو وہ ورلڈ کلاس انجینئرنگ کالج ہو. اور جو چیزیں انہوں نے وہاں دیکھی تھی انہوں نے تو دیکھی ہی. میں بھی بہت ساری سوسائٹیز میں وہاں انوالو ہو گئی ایز اے ممبر. YMCA اور بھی کچھ گروپس تھے جو کہ والنٹری سوشل ورک کرتے تھے انگلینڈ میں بھی اور جرمنی میں بھی. جرمنی میں فون ہمبولڈ پروفیسرس اسکالرشپ تھا جو میرے ہسبینڈ کو ملا. اور لکیلی مجھے along with my children ہم سارے 2 بار انگلینڈ گئے، پھر جرمنی گئے، اور وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور خاص کر جرمنی میں یہ سوشل ویلفیئر کا جو کیڑا تھا میرے دماغ میں، اس کو آپ یہ بتا دیجئے کہ وہ شاید پالیٹکس کا ہی یا کچھ ہے کہ لوگوں سے جڑنا تھا اور لوگوں کی پرابلم سالو کرنی تھی. یہ بیج تو پڑا تھا جرمنی میں. انگلینڈ میں تو ہم دونوں، میرے ہسبینڈ PhD کر رہے تھے اور میں بھی پڑھائی کر رہی تھی ہوم سائنس وغیرہ. تو وہاں میں یہی کہوں گی کہ وہاں ہمارا اتنا ہارڈ ورکنگ تھا ہم دونوں کا. وہ کام کر کے آتے تھے، خود ہی کھانا بنانا، خود ہی کپڑے دھونے. پھر میں شام کو جاتی تھی پڑھنے کے لیے وہاں. یہ بہت بڑی ایک اچھی چیز ہے جو جن کا دن میں نہیں اسکولنگ ہو جاتے، کالج نہیں جاتے، دے یوز ٹو گو ٹو ان دی نائٹ کلاسز. تو میں نے وہی وہاں سے نائٹ کلاسز میں جتنا میرے سے ہوا دن میں اپنے بچوں کو دیکھتی تھی اور رات کو میں کرتی تھی. تو میرے ہسبینڈ وہاں سے آ کے بچوں کو سنبھالتے تھے اور میں دن میں سنبھال کے باقی کام نپٹا کے شام کو جاتی تھی کالج پڑھنے کے لیے. یہ بتائیے نا، یہ جو آپ کا یہاں پہ پولیٹیکل کیریئر ہے، کہاں سے آپ نے اس کی ابتدا کی؟ جب میں انگلینڈ سے یہ جرمنی سے آ گئی تو اس وقت یہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ایک دن میرے ہسبینڈ، میں، میری بھابھی اور میرے بردر اکٹھے بیٹھے تھے. تو بات میں یہ بات ہوئی کہ یہاں اس وقت تو یہ میرے خیال میں
بخشی صاحب کا ٹائم تھا، تو یہ بات ہوئی کہ یہ کیا یہاں جب تک عورتیں نہیں باہر آئیں گی، جب تک ان کے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے، لوگوں کے مسائل ہولسٹک اپروچ ٹو دا سوسائٹی نہیں ہوگی، تب تک یہ سارا برابر نہیں رہے گا. اور میں نے قسم لی کہ میں کروں گی اس وقت. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 71 میں جرمنی سے آ کے ہی، اسی وقت ہم آ گئے تھے 70s میں، تو 71 میں نے فرسٹ الیکشن شروع کیا اپنے آن مائی اون ایز انڈیپینڈنٹ کیا کہ وہ یہاں حبا کدل کانسٹیچوئنسی سے لڑنے کے لیے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں گی کہ یہاں ہمارے پڑوسی ہیں صوفی صاحب جو سری نگر ٹائمز کے تھے مطلب ایڈیٹر، اور ثناء اللہ صاحب یہ آفتاب کے تھے. دے ہیو گیون می اے لاٹ آف انکریجمنٹ ان دیئر پیپر میں آ کے، اور کیونکہ وہ نئی بات تھی. اسی طرح جو ینگ مین تھے ہمارے جنریشن کے، اس وقت بہت کچھ انہوں نے پرنٹ میں بھی دے دیا. پھر میں نے یہاں کو کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژن اتنا نہیں تھا، مگر یہ ریڈیو کافی تھا، تو اس میں بھی ٹاکس وغیرہ دے دی، ڈسکشنز بہت سارے کے. میں نے اس وقت جیتا تو نہیں، کوئی پارٹی سے میں تھی نہیں، تو مگر اٹ واز اے آئی اوپنر. اٹ واز اے ریئلی ناٹ اونلی آئی اوپنر، مجھے لگتا ہے کہ میں نے انٹیریئر آف سری نگر دیکھا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں گی اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ میں جب گھروں میں ایک دم سیدھا گھستی تھی وداؤٹ اینی پرمیشن اور اینی تھنگ، تو پیپل یوز ٹو ویلکم می. بہت وہ کافی خلوص سے پیش آتے تھے سارے، جو بھی یہاں کے لوگ تھے، جو بھی کوئی تھا. یہاں ہانجوں کے ساتھ میں وہاں اندر جاتی تھی، بوٹوں میں جاتی تھی حبا کدل کے کسی بھی گھر میں، بلکہ وہ لوگ کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے. اور یہ نیا عجوبہ تھا ان کے لیے، تو اس لیے کیوریاسٹی بھی تھی. جہاں بھی میں تقریر وقریر کرتی تھی، اپنا وہ بوٹ شوٹ کوٹ لگا کے، اٹ واز سم تھنگ ڈفرینٹ، تو جو کہ اس ایتھوس میں تھا نہیں. اٹ واز نیو ٹو دا انٹائر ایتھوس، یہاں کا ڈفرینٹ ہی تھا. تو مگر لوگوں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، بلکہ ویلکم کیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپنا پن سا محسوس ہوتا تھا. نہیں، اپنا پن محسوس ہوتا تھا، اور لوگوں کو فخر ہوتا تھا کہ ہماری لڑکی ہے، ہمارے کشمیر کی بیٹی ہے، جو کہ آن ہر اون نکل گئے. کچھ کالج کی میری بھی اپنی تھی، میری مطلب بوا کی لڑکی، اور یہاں بھی تھے کچھ چھوٹے چھوٹے ینگ تھے، اسکول گوئنگ کالج گوئنگ بچے، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے. اور ایک ٹیم بنائی تھی ہم نے، پروگریسو سارٹ آف 5-6 آدمی تھے وہ. اس میں تو مرارجی کول تھا، دوسرے تھے ہمارے سپرو صاحب، اور باقی تھے ایک فاروق صاحب تھا. اسی طرح بہت سارے تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے بہت سارے نام، مگر وہ آتے تھے جلسوں میں آتے تھے. جلسہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسٹیج لگا لیتے تھے، نہیں. میں کسی بھی دکاندار مجھے کہتے تھے یہاں پہ بولو، یہاں سے بولو، لوگ اپنے آپ اکٹھا ہو جائیں گے. یہ دیٹ واز مائی. جب آپ نے پہلی بار پھر اس کے بعد یہ آپ نے ذاتی طور پہ وہ الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد آپ نے نیشنل کانفرنس کی طرف سے الیکشن لڑا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے. نیشنل کانفرنس میں 75 میں آ گئی، جب شیخ صاحب پھر سے برسر اقتدار آئے. تو اس سے پہلے میں نے ایک کتاب لکھی ہوئی تھی ہندی میں، تو کشمیر کی دھرتی، تو میں انہیں وہ دینے گئی تھی ایز اے گفٹ. میں نے کہا یہ میں نے کیا، تو بہت انہوں نے سراہا، کافی اچھا. ان کے گھر چلی گئی. تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ تھی ہے کہ نا کوئی آپ کے بغیر صاف نہیں کر پائے گا یہاں. یہ جو ماحول تھا اس وقت بہت ہی خراب حالت ہو گئی تھی، کرپشن شروع ہو گیا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے، مگر تھا بہت. کرپشن شروع ہو گیا تھا، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے
شروع ہو گیا تھا کہ بھئی چھوٹی سی بات بھی ہوتی تھی تو آپ کو گھنٹوں لگتے تھے، دنوں لگ جاتے تھے ایڈمنسٹریشن میں کوئی کاغذ نکالنے کے لیے. تو میں نے بیڑا لے لیا، اور میں نے اس وقت جب شیخ صاحب پہلی بار انہوں نے این سی نیشنل کانفرنس شروع کر لیا تو میں اس میں چلے گئے، اور انہوں نے بہت ویلکم کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ جتنے بھی ان کے رینک اینڈ فائل تھے، جتنے بھی ورکرز تھے، بڑے چھوٹے، اتنا عزت اور اتنا خلوص، اتنا پیار دیا، میں اس کو بلا نہیں پا رہی. پھر آپ وہ الیکشن جیت گئی کیا؟ نہیں، میں نے الیکشن نہیں جیتا. انہوں نے مجھے، فاروق صاحب نے مجھے نامنیٹ کیا تھا ایز ایم ایل اے، تو میں وہاں چلی گئی تھی اسمبلی میں. تو نیشنل کانفرنس کے بعد آپ کا مختلف لگتا ہے کہ اور بھی آپ نے پھر کانگریس بھی جوائن کیا. میں آپ کو بتا دوں گی، یہاں میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، یہاں کا پالیٹکس جو ہے وہ سیدھا سادہ ہے نہیں. ہر موڑ پہ میں نے دیکھا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی گئی. گڑبڑ یہ ہوتی گئی کہ میں دلی چلی گئی، اور میں گئی تھی وکالت کرنے کے لیے فاروق صاحب کی. جس وقت وہ ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے تو میں ان کی وکالت کے لیے گئی تھی. اس کے بدلے مجھے اور ہی کچھ سنایا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہاں کشمیر میں غلط ہو رہا ہے. کیونکہ میں صاف آپ کو بتا دوں گی کہ انہوں نے مولوی فاروق صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، تو ان کا اپنا ہو گیا تھا. تو اس سے آئیڈیالوجی جو تھی این سی کی وہ کسی حد تک، دس از آفٹر، یہ آپ نے یہ پوچھ لیا کہ دوسری پارٹی میں تھے، تو یہ میں کہتی ہوں جب شیخ صاحب چلے گئے تھے اس دنیا سے، اس کے بعد کی بات ہے یہ. جب فاروق صاحب آئے تھے اور میں ان کے ساتھ چل رہی تھی، کافی کام بھی کر رہی تھی، لوگوں میں کافی اچھا تھا میرے بارے میں. تو اور میں ہمیشہ ہی کرتی تھی لوگوں کا کام، وہ جو بھی کچھ کرنا تھا. آپ کن کن عہدوں پہ فائز رہی ہے؟ میں یہ این سی میں جب تھی میں پروونشل سیکرٹری تھی، اور اس کے بعد میں کافی دورے وورے کرتی تھی، جہاں بھی جانا ہوتا تھا میں جاتی تھی ان کے ساتھ. اس کے بعد میں وہاں سے چل کے پھر اے این سی، کیونکہ این سی جو تھا اس کے 2 حصے ہو گئے. اے این سی واز لیڈ بائی غلام محمد شاہ، جے ایم شاہ صاحب، اور فاروق صاحب کا این سی رہ گیا. اس میں بھی کافی لوگ آ گئے، کیونکہ جن کو ان کے پرتی آستھا تھی، اور میں اس میں چلی گئی کیونکہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ مجھے بتائی گئی تھی وہاں دلی میں، اور مجھے پروف بھی دیے گئے تھے کہ اس طرح غلط ہو رہا ہے، اس طرح غلط ہو رہا ہے. ابھی میں اس ضمن میں بولنا نہیں چاہوں گی، مگر ہو رہا تھا کچھ. خیملتا جی، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا ناظرین کو کہ ایک اہم واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے کہ آپ جنگجوؤں کی تحویل میں بھی رہی ہے. یہ تھوڑا سا اس کی تفصیل چاہیے ہمیں کہ آپ کیسی ان کی تحویل میں پہنچی، کیا کچھ واقعہ ہوا، کیا آپ کی اس ٹائم کسی سے بات ہوئی؟ سارا واقعہ سننا چاہتے ہیں ہم، کیا کچھ ہوا اس ٹائم؟ بات تو میں تو باہر گئی ہوں، کیونکہ ونٹر میں تو ہم 2-3 مہینہ جاتے ہی ہیں، پھر ہر سمر میں 3 مہینے ہم جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے پاس گئے تھے. تو جب ہم وہاں سے آ گئے ایز یوزول جیسے آتے تھے 90 میں تو یہی تھے ہم پورا سال، مگر ونٹر میں 1-2 مہینے کے لیے چلے گئے تھے. پھر 91 آ گیا. تو وہاں بھی کافی لوگوں نے کہا کہ مت جاؤ، کیونکہ یہاں بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے تھے، کافی ملٹنٹس وغیرہ، کڈنیپنگ کافی ہو گئی تھی، کافی گروپس بن گئے تھے، میں کہوں کہ سینکڑوں گروپس بن گئے تھے. تو ہم ایک دن یہیں پہ بیٹھے تھے، گارڈ تھا ہمارا تب بھی، کیونکہ میں منسٹر رہ چکی تھی اس لیے گارڈ تھا اس وقت بھی، مگر انہوں نے اوور پاور کر کے یہ اندر آ گئے. اور میں نے سنا پھر بعد میں
کہ ہمارے یہ جو گارڈ تھے ان سے چھین لیے تھے ویپن، اور انہوں نے یہاں سے کچھ نہیں کیا، یا وہ کنائیو تھا یا کیا تھا میں کہہ نہیں سکتی، کیونکہ ہم تو یہیں پہ بیٹھے تھے، وہاں بھی ہمارا گارڈن تھا مگر یہیں پہ بیٹھے تھے ہم، اسی گھر میں بیٹھے تھے۔ جب وہ آ گئے تو کافی لوگ آئے تھے، اتنا شور تھا، اتنا ہلا گلا تھا۔ اسی دن ہمارے ڈاکٹر صاحب کے وہاں RSC جو مطلب NIT ہے ابھی، تو وہاں سے آ گئے تھے، ان کے PA آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں آ گئے؟ ہم نے کہا کیوں کا کیا مطلب ہے، ہمارا گھر ہے یہاں، نہیں آتے کہاں جاتے ہم، اگر وہاں یہاں نہیں آتے تو کہاں جاتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کچھ دیر رہنا تھا وہیں، تو خیر انہوں نے کہہ دیا تو چلے گئے وہ۔ اس کے بعد میرا اپنا بیٹا ہی سمجھ لیجیے ایک اور، تو اس کو بھی میں بیٹا مانتی ہوں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے میرے لیے ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی اور ہمارے لیے کچھ پیسے لائے بینک سے، اور بھی کچھ تھوڑا بہت کام تھا انہوں نے کر دیا۔ وہ کہنے لگے آپ باہر مت جاؤ، اندر ہی بیٹھو، یہ ہے۔ مین وائل کیا ہوا، 5 بج گئے اور ہمیں یہاں حزب اللہ اور حزب المجاہدین دونوں نے مل کے ہمیں اٹھایا۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اٹ از اے سیپریٹ اسٹوری، بیکاز اس لیے کہ ہم نے لکھا ہے 45 days ود دا ملٹنٹس ان کشمیر کڈنیپڈ 45 days، وہ تو الگ ہے، جو پورا بیورا دیتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا، کہاں کہاں لے گئے کیسے ہوا، تو وہ الگ سے چھپا ہے، تو اس میں باقی جو بات کرنی ہے تو اس میں نہیں کرنا۔ پھر ہم دونوں کو اٹھا کے یہاں سے لے گئے، پھر تو ہم چلتے ہی گئے، کاروان چلتا ہی گیا۔ وہ 1 دن کا راستہ نہیں تھا، 1.5 مہینے کا تھا۔ اور دوسرے ہی دن جب ہم کسی ہائیڈ آؤٹ میں چلے گئے تو وہاں مجھے ٹیوب اتنا دے دیا، ٹوتھ پیسٹ کا اتنا بڑا ٹیوب دیا، میں نے کہا یہ تو لمبا چوڑا قصہ ہے، یہ تو ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو لمبا جرنی ہے۔ اور میرے ہسبینڈ کے لیے بھی دوسرا برش بھی لا کے دیا، ٹیوب لا کے دیا، مطلب ٹوتھ پیسٹ لا کے دیا، اور ٹاول لا کے دیا، جو سوپ وغیرہ جو ڈے ٹو ڈے، مگر یہ اتنا زیادہ تھا کہ لمبا ہی۔ میں نے کہا مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آیا جتنا میرے ہسبینڈ کو، انہوں نے کہا یہ تو، انہوں نے جرمن میں کہا دس از گوئنگ ٹو بی لانگ پروسیس ناؤ۔ اور اس کے بعد کہاں کہاں ہم گئے، ایک جگہ نہیں تھے۔ ڈار صاحب تھے ایک، کافی ان دنوں کافی مشہور تھے، اور ہمارے یہ کیا کہتے ہیں صلاح الدین صاحب، ان دنوں ان کو یہاں کشمیر میں چنگیز خان جی کہتے تھے، ان کے ساتھ ہم ان کی ہائیڈ آؤٹ میں ہم 3 دن رہے، 3 راتیں اور 2 دن کمپلیٹ۔ تو انہوں نے آشواسن بھی دیا اور یہ بھی کہا آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں، آپ ہماری عزت ہو، آپ ہمارے ساتھ ہو، آپ کو کچھ کوئی نہیں کرے گا، آپ کو ہم چھڑوا دیں گے، کچھ ایسا۔ اور بہت ساری پولیٹیکل باتیں بھی ہو گئی ان کے ساتھ، اور خاص کر انہوں نے، میں نے کہا آپ کیوں اس جمیلے میں پڑ گئے، میں نے ان کو کہا، وہ بھی سنے تو اچھی بات ہے، اس وقت یاد آ جائے گا ان کو بھی۔ تو ہم نے پوچھا، میرے ہسبینڈ نے بھی پوچھا ڈاکٹر صاحب نے، انہوں نے کہا آپ اس پہ کیوں پڑ گئے؟ تو 87 کا جو الیکشن تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو مف میں تھے وہ، تو انہوں نے کہا مف میں ایسا ہوا اور ہم کو وہاں سے ہماری جیت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بہت ساری سیٹیں، میں نے کہا میں ابھی آپ سے کہتی ہوں اگر 5 بھی لیتے، 6 بھی لیتے، 9 بھی لیتے تو ہیونز ووڈنٹ ہیو فالن۔ وہ بہت بڑی غلطی تھی ہمارے دیش کی بھی اور یہاں JK اسٹیٹ کی بھی، کہ وہ رگ جو ہو گیا اس کا سکار ابھی تک بھی ہم دھو نہیں پا رہے ہیں، اور غلط ہو گیا، یہ میں مانتی ہوں اور ابھی بھی میں کہتی ہوں، کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز ہتھیار دے دیا، آپ کو لوگوں کو ہاتھ میں ہتھیار دے دیا، ٹھیک ہے غلط ہو رہا تھا اس وقت، کیا ہو رہا تھا، کس نے کیا، کیوں کیا، وہ ہو رہا تھا، مگر اگر وہ کلیئر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہوتا، تھنگس ووڈ ہیو بین کنٹرول پرہیپس، یہ میں ہپوتھیٹکلی کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا۔ اس کے بعد ایک سے ایک بات، ایک کے ایک بات باتیں ہوتی رہیں۔
ہمارے سامعین یہ بھی سننا چاہیں گے کہ جب آپ ان کی تحویل میں تھی، آپ ویسے مطمئن ہے کہ آپ بحیثیت کشمیر کی ایک بیٹی ان کے پاس تھی، تو یہ بتائیے کہ کیا جب آپ چھوٹی آپ کے عوض کوئی مانگ تھی یا کوئی؟ ہاں، ان کی مانگ تھی کہ اس وقت وہ گگ صاحب اور ان کے 11 آدمی ان کے سمیت 12 تھے. ان کی مانگ یہ تھی گگ صاحب اور بھی کوئی مجھے یاد نہیں ہے، ان کے نام بھی پتہ تھا مجھے. اس وقت بول رہے تھے نا فلاں ہے فلاں ہے فلاں، بہت بڑے بڑے مطلب اس گروپ میں بڑے بڑے تھے ان کے زوما. تو اس وقت یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو چھڑوانا ہے، اس لیے ان کو بڑا کیچ چاہیے تھا. اور میں چونکہ رہ چکی تھی منسٹر بھی، تھوڑا سا اس میں بھی پبلسٹی آ گئی ہوگی. اور میرے ہسبینڈ پور فیلو ہی واز میرے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے شاید ان کا بھی میرے ساتھ ہی ہم بیٹھے تھے تو دونوں کو اٹھا کے لے گئے. ہم کٹن پٹ جیسے بکری کو نہیں ڈھانکتے ہیں، ایسے یہاں بھی گن یہاں بھی گن یہاں بھی گن، اور توڑ پھوڑ بہت کی توڑ پھوڑ. تو اس توڑ پھوڑ کے بیچ میں ہمارا کوئی بس چلا نہیں. اور مجھے یاد ہے میرا جو سرونٹ یہاں تھا وہ بیچارہ ابھی گھر میں ہے، بند ہے، مطلب کووڈ کی وجہ سے. تو وہ آوازیں مار رہا تھا کیونکہ اس کے یہاں ایسے رکھا تھا گن. انہوں نے کہا اب تمہیں اڑا دیں گے، بتاؤ کہاں ہے تمہارے آگا کہاں ہے تمہارے. تو وہ بیچارہ یہاں پہ شور مچا رہا تھا کہ مجھے چھڑوا دیجئے نہیں تو یہ مجھے بلاسٹ کر لیں گے. دیٹس واٹ وہ بتا رہا تھا. اور ہماری چھوٹا سا کتا تھا پومیرینین، ایسا رو رہا تھا، ایسی رو رہی تھی وہ کہ میں کہتی ہوں کہ میرے تو چیخیں اس کی یہاں سے اتر رہی تھی. اور ہمارا وہ جو رگناتھ تھا اس کا نام ہے، وہ ہے گھر میں ابھی. تو اس کی وہ بہت رو رہا تھا. پھر نیچرلی پھر کیا کرتے، پھر یہ سارے اندر آ گئے. تو پھر یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں سے چھوٹی تو وہ جو ان کی مانگ نہیں ہوا. یہ بھی بہت بڑی سٹوری ہے. جب اس وقت ایک نہیں چھوٹا ہمارے عوض میں، کیونکہ یہ سارا ڈراماٹائز ہو گیا سارا. اس لیے ہوا کہ ہم دودبوگ میں تھے، بہت اوڑی کے آلموسٹ اوڑی کے پاس ہے ایک، یہ جو ہے نا بارہمولہ رینج. تو بارہمولہ اور ٹنگ مرگ رینج پہاڑ جو ہیں اس کے بیچ میں ہیملیٹ ایک تھا، دودبوگ اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پہنچ گئے تھے یہ ملٹن. تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ یہ رات کو کوئی ارلی مارننگ آ گیا. یہ تو میں نے 1000 بار بولا ہے کہ کیسے ہم وہاں سے چھٹ گئے، اس لیے میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں باقی باتوں کے لیے. تو وہاں سے ارلی مارننگ میں آ کے کوئی عورت آ گئی. انہوں نے کہا موڈلز ختم ہو گئے، یہاں آرمی آ گئی ہے چاروں طرف. اور کیا تھا کارڈن آف انہوں نے. اور جب ہم اٹھے ہم تو بالکل روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے تھے. میں نے پھرن ڈال دیا اوپر سے اور اٹھ کھڑے ہوئے. میرے ہسبینڈ بھی چلے گئے، جتنے تھے 10 آدمی تھے آل ٹوگیدر. تو انہوں نے اب مورچہ بنا لیا. جو ان کا لیڈر تھا پیر صاحب، میں اس کو پیر صاحب کہتے تھے، ہم دونوں پیر صاحب کہتے تھے. تو انہوں نے مورچہ لگا دیا اور LMG تھے 2 ان کے پاس، اور کیلشنکاف تھے. اور ہمیں پتہ تھا وہ کھولتے تھے 24 گھنٹہ کھولتے تھے، اور یہ بلیٹس کرتے تھے، صاف کرتے تھے، پھر ڈالتے تھے. وی ور کوائٹ اویئر اباؤٹ دیٹ. تو اس کے بعد انہوں نے شروع کر لیا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کیا کر رہے ہو تجھے دیکھو. ہمیں جنگل میں تھے اوپر، تو ہمیں وہاں سے دکھائی دے رہا تھا، نیچے لوگوں کا بھی دکھائی دے رہا تھا. لوگوں کو بلا رہے تھے وہاں میدان میں، بتاؤ کیا ہو رہا ہے کہ ایسے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں ایک گولی نہیں چلانے دوں گا، کیونکہ ان کی گولیاں تم 10 ہو یہاں ہمارے سمیت، وہ ہزاروں میں ہیں. بہت بڑا پورا گھیراؤ کیا تھا انہوں نے. تمہاری ایک گولی کے بدلے میں وہ 100 گولیاں ڈال دیں گے، اور اس میں تم ہی نہیں مرو گے، تم تو نکلے ہی ہو مرنے کے لیے. ہم نے کہا
پھر میں نے بھی کہا کہ تم تو نکلے ہی ہو اس کے لیے، مگر لوگوں کو کیوں مروانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے تم کو کھانا کھلایا. 2 دن 3 دن ہم رہے تھے وہاں اس ایریا میں. ہم نے کہا کہ وہ بیچاروں ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تمہاری لک آفٹر کی تو آپ اس طرح ان کو صلہ دے رہے ہیں اس کا. تو لگ رہا تھا کہ وہ سارے گھبرا گئے تھے، بہت زیادہ گھبرا تھے. دیور ان اسٹوپر سارٹ آف. تو مگر وہ جو ان کا لیڈر تھا، یہ تھا ان کا امام، مطلب ان کا، تو انہوں نے کہا کہ بولا تو کچھ نہیں، مگر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جرمن میں انہوں نے کہا دے ڈونٹ لسن ٹو اس می، تو اب تم ہی کچھ کرو، ماں خنزی ایت و سم تھنگ، کچھ ایسا بولا انہوں نے. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے اس پیر صاحب کو پکڑ لیا. میں نے کہا پیر صاحب چلو ہم ذرا میٹنگ کریں گے. آئی ڈونٹ نو واٹ کائنڈ آف میٹنگ. تو اس کو میں نے ایسا کرنے کے بعد اس کو کسی رینڈم ہاؤس تھا وہاں بہت سارے بیچ میں، ہم اندر چلے گئے. مگر اس دن میں نے ریئلی دیکھا کہ وہ بیچارے بہت گھبرا گئے گھر والے. یہ کیا ہو گیا؟ حتی زیناز گم جان اٹس ناٹ گڈ، کیوں آ گئے آپ یہاں؟ کچھ ایسے. اندر گئی میں تو پھر میں نے کہا دیکھیے گڈی نے ہم کو کھانا کھلایا جہاں ہم پہلے تھے، اس کی بیوی نے، رشیدہ نے ہم کو پروسا، فلاں نے، اس فاطمہ نے ہم کو کپڑے دھوئے. اس طرح میں نے بولا تو اگر تم ایسا کچھ کرو گے، پہلی گولی میں نے ایسے کیا، اوپن کیا. میں نے کہا میں پہلی گولی کھاؤں گی، تب تک میں تمہیں گولی نہیں ہم دونوں کو ختم کرو، پھر تمہیں جو مرضی ہے وہ کر لو. اتنا ہی میرا کہنا تھا. تو وہ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. اس کا جو لیڈر تھا نا ان کا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور اس کے ساتھ ہی ساروں کے سارے رونے لگے. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا سارا کچھ ادھر ڈال دو، اپنا جتنا بھی ہے تمہارا ایمونیشن، گان شان جو بھی ہے وہ کر لو، اور مہربانی کر کے بھاگ جاؤ، تم لوگوں کے بیچ میں جاؤ. وہ چلے گئے وہاں. تو ہم نے ایسے ہاتھ، کیونکہ ہمارا حلیہ بھی بہت ہی تباہ ہو گیا تھا، تو اس لیے میں بھی رو رہی تھی، سارے ہی رو رہے تھے. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ جاؤ اب تم ملٹن پلٹن نہیں ہو، تم نارمل ہو، تو تم گان وان وہیں چھوڑ دے. اور ان گان کو ہم نے پھر باہر پھینکوا دیا گھر والوں نے. تو اس کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے. کھیملتا جی، آپ نے ساری کہانی کہہ دی، کیسے زندگی آپ کی گزری، کن حالات میں آپ کی زندگی گزری. تو فائنلی ابھی ہم یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ 370 اور 35A کے اعتبار سے بات کریں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشنز اس ٹائم ہونے تھے، اگر فیئر الیکشنز ہوئے ہوتے تو ایسے حالات ممکن ہے کہ ایسے حالات نہیں ہوتے. تو اس کے بعد بھی آج دیکھ رہی ہیں کہ آپ 370 اور 35A ہٹا لیا گیا. تو کیا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، کتنی دیر ہم 370 کے ارد گرد گھومتے پھریں گے؟ 70 سال سے تو میں یہی دیکھ رہی ہوں. ماج ہند عزت 370، بین ہند عزت 370. کشمیری میں کہتے ہیں یہ عزت ہے ماں بہن کا. مگر جو یہ بولتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں، انہوں نے جو تباہیاں یہاں کی، اور ہر وقت ایموشنل سلوگن دے دے کے لوگوں کو بھٹکا دیا، اور خود ہی اس 370 کو ایک ایک کر کے کھوکھلا کر لیا. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب تک جو یہ جو 370 اور 35A اس میں رہا کیا رہا کیا؟ مجھے یہ بتا دیجئے. اس میں کہ یہاں پرائم منسٹر تھا وہ بھی نہیں رہا، جوڈیشری تھی وہ بھی نہیں رہی، اور بھی بہت سارے کلاز ہیں وہ تو ختم ہو گئے. اب کیا رہا اس میں؟ اور اب ہم اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوان پود کو کتنی دیر بھٹکائیں گے؟ میں آپ ہی سے پوچھتی ہوں، از اٹ پاسبل؟ ٹیل می دا ٹروتھ. از اٹ پاسبل ٹو ریورس اٹ انڈر دا سرکمسٹانسز اوور آل ورلڈ سیناریو؟ ہے پاسبل؟ جیسے آپ کہتی ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم 370 اور 35A کو کیا واپس لا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال یہ ہے.
دوسری جانب سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسی نام پہ یہاں پہ لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے. جو بہکانے والے ہیں انہوں نے اس 370 اور 35A کو پہلے ہی کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے. اب تو آپ کہہ رہی ہے کہ اس کا اگر ہم کوشش کریں گے کہ 370 کو واپس لایا جائے, یہ کوشش ہماری بیکار جائے گی آپ کے کہنے کے مطابق. لیکن ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا حل ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس ضمن میں جانا ہی نہیں چاہتی ہوں. جو ہے وہ ہے. تو اب کیا کتنے لوگوں کو مروانا ہے, یہی میں چاہتی ہوں. میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے, آج ہی میں سویرے ایک گانا سن رہی تھی, ماں رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میانہ راج گبرو صبحنس درخت بانگے آخین. کیا یہی صلہ ہم اپنے نیکسٹ پود کو کریں گے؟ کس لیے؟ آخر ہے کیا, ہمیں ملے گا کیا؟ میں اس جمیلے میں پڑھنا نہیں چاہتی. مگر میں مداخلت کرنا چاہوں گا. پھر کیا کوئی بات چیت سے کوئی حل نکل نہیں سکتا ہے؟ بات چیت ہمیشہ, اگر گن کو ڈاؤن کیا جائے تو بات چیت ایک واحد راستہ ہوتا ہے جس سے خون ریزی بھی تمام ختم ہو سکتی ہے. آپ اگر کشمیر کی ہسٹری دیکھیں گی, سارا کچھ اس پہ غور کر کے ایک طرف آپ اس کو دیکھ لیجئے, دوسری جانب سے آج کے حالات دیکھ لیجئے. صحیح بات یہی ہے کہ اگر مل بیٹھ کے انڈیا اور پاکستان بیٹھ کے کوئی حل ڈھونڈے, ایسے جو تمام لوگوں کو منظور ہو, ہر کمیونٹی سے وابستہ لوگوں کو منظور ہو, کیا یہ حل نہیں ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ دور کی بات ہے. ابھی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے. کیوں نہیں ہے؟ آپس میں جب بات تو ہے, ہونی چاہیے. میں تو یہی کہوں گی کہ ہر ایک سارا پورا بر صغیر, یہ تو اب یہ بتا دیجئے مجھے کہ ایک ملک کے 2 حصے پھر 3 حصے ہو گئے. یہ دکھ کی بات نہیں ہے. اور ہم آپس میں اکٹھے فرینڈلی بھی نہیں ہیں. یہ کتنے دکھ کی بات ہے. کوئی کنٹری, کوئی قوم یا کوئی پارٹی ہیٹریڈ پر نہیں چلتی ہے, چاہے وہ انڈیا ہو چاہے کوئی اور کنٹری ہو. کوئی ہیٹریڈ سے کچھ نہیں ملتا ہے. ہر ایک چیز کے لیے پیار محبت اور ہر ایک چیز میں خلوص کی بات ہوتی ہے. جب سنسیئرٹی ہو, آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں چاروں طرف سنسیئرٹی ہو, خوش نودی ہو. آخر لینگویج ایک ہے, بھاشا ایک ہے, لباس ایک ہے, کھانا ایک ہے, کچھ الگ نہیں ہے. تو جب کل تک ہم اکٹھے تھے تو آج کیا ہو گیا؟ بات بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کے پولیٹیشنز جو ہے, آپ دیکھ لیجئے کتنی پارٹیز ہے یہاں پہ, وہ اکٹھا نہیں ہو رہی ہے ایسے حالات میں بھی. تو بات ہی نہیں ہے, دوسری بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں پہ بھی ہے, زیادہ تر آپ دیکھ لیجئے کشمیر کی یہ حالت ہو گئی ہے, جہاں کہیں بھی گولی چلے گی ایک کشمیری اس کا شکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے بارڈر پہ گولی چلتی ہے, کشمیری وہاں اس کی زد میں آ جاتا ہے. آہستہ آہستہ کشمیریوں کی یہ جو نسل ہے, آہستہ آہستہ اس میں کافی کمی آنے لگی. یہ سوچنے والی بات ہے کہ کوئی ایسا حل واقعی ہونا چاہیے جہاں یہ بندوق کی گنگرج ہے یہ بند ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ تب ہی بند ہو سکتی ہے جب آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہے, جب ہر طرف سے سنسیئرٹی ہو, ہر جانب سے سنسیئرٹی ہونی چاہیے. ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ سنسیئرٹی اگر سارے لوگ دکھائے تو انسانیت کا اس طرح خون نہیں بہا جا سکتا ہے. یہ ہم بھی تمنا کرتے ہیں, یہ آپ لوگ بھی تمنا کرتے ہیں. فائنلی لوگ آپ کے اس بحث مباحثے سے کافی متاثر ہوئے ہوں گے. ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے ہی کہا بگننگ میں ہی کہ آپ ایک ایسی لیڈی ہے جو یہاں سے کہیں اور وارد نہ ہوئی بلکہ اپنے کشمیر میں رہی. حالات کچھ ایسے ہوئے کہ پنڈت کمیونٹی جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی, لیکن پھر بھی آپ یہاں پہ رکی پڑی. ایک ریکویسٹ کروں گا فائنلی آپ سے, جو یہاں سے چلے گئے وہ آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت کشمیر نہ چھوڑا ہوتا. وہ جو یادیں ہیں یہاں کشمیر کی, ان کی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ابھی بھی وہ ترس رہے ہیں کہ کاش ایک بار ہم اب جائیں
ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ ان کے لیے بھی، اور میں کہتی ہوں کہ سب کے لیے، کوئی چیز ہیٹریٹ پہ اگر شروع ہو جائے وہ چیز دیر پا نہیں ہوتی. کمپیشن، لاو اور خلوص جہاں ہو وہی آگے بڑھ سکتا ہے. ہمیں صرف اس کمیونٹی یا اس کمیونٹی کو ایڈریس نہیں کرنا ہے، پہلے ہمیں یہاں کے نوجوان لوگوں کو بچانا ہے. یہاں جو رہتے ہیں اور جو باہر بھی ہیں، سب کو پیار محبت جب تک نہیں ہوگا تب تک کوئی بات نہیں ہوتی. کمپیشن نہیں ہوگا. یہ ہم اگر جب تک ہم یہ دو دڑوں میں سوچتے ہیں تب تک بات نہیں بنتی ہے. جب ہم اکٹھے ایک چیز سوچیں گے کہ بھئی ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہمارے خاص کر نوجوانوں کے لیے کیا اچھا ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ یہ جو مرتے ہیں لوگ، ابھی بھی گن چل رہا ہے، چاہے ادھر سے ادھر سے گن ہے تو مرتا تو یہیں کے لوگ تو مرتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ جہاں لوگ چاند پہ چلنے کی وہ سوچتے ہیں، جہاں پروگریس کرتے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم بھی اسی میں پھنستے رہیں گے اور کتنی دیر؟ ہاؤ لانگ؟ یہ تو ایٹیچیوڈ جب تک ہم اپنا پیراڈائم شفٹ چینج نہیں کریں گے تب تک یہ ہمیں جھیلنا ہے. جب ہم صحیح دل سے، صحیح معنوں سے، سنسیریٹی کے ساتھ لوگوں کو ایڈریس کریں گے، ان کی پرابلم ایڈریس کریں گے، بچے آگے جائیں، آگے کریں. اور جو میں ابھی بھی آپ کے وسادت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جتنے بھی سارے چاہتے ہیں کہ اپنے بچے صحیح محفوظ رہیں، سارے بچے آگے چلیں، ان کا روزی روٹی اور باقی سب کچھ چلے. اور آج کل میں آپ کو یہ بتاؤں گی، دنیا کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے جب کشمیری یا جو بھی کوئی آدمی امریکہ میں جاتا ہے وہ وہاں کیسے فٹ ہو جاتا ہے، جرمنی میں جاتا ہے وہ وہاں اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، اپنا ریلیجن اپنے پاس ہے کہ جہاں مرضی جائے. کیا ہم ایز اے فری ہیومن بینگ نہیں رہ سکتے؟ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے؟ ہمارے سوچ ابھی بند ہے، جکڑی ہوئی ہے. اور کتنی دیر؟ ہماری سوچ ہمیں آگے دیکھنا ہے، ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. جو ہو گیا انفارچونیٹ ہو گیا. جو ہونا چاہیے وہ اکارڈنگ ٹو آور وشز اینڈ اکارڈنگ ٹو وشز آف ینگ جو جنریشن ہے ان کو ضائع نہیں دینے چاہیے اور ان کو آگے چلنا ہے. ان کے لیے اسکائی از دا لمٹ اور پورا ورلڈ ان کے سامنے ہے. اور یہاں کے لوگ بہت ہی ذہین ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، دے کین اچیو اینی تھنگ. تو کن جھگڑوں میں کون انہیں روک رہا ہے؟ آپس میں اگر ہم کہیں کہ اس دیش کے ساتھ اس دیش کے ساتھ دوستانہ کریں، چلو ہم ہی شروعات کرتے ہیں کہ آپس میں ان کو برج بن کے کام کریں گے. اتنا تو کر سکتے ہیں ہم. اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تمام حالات واقعات پہ کھیملتا وکلو صاحبہ نے یہاں ہمیں سارا کچھ اپنی زندگی کا ان کا جو مقصد تھا، فائنلی مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو گولیوں کی گھنگرج ہے اسے بند ہونا چاہیے. بند تو یہ تبھی ہو سکتی ہے جب سبھی لوگ سنسیئر ہو، حکومت سنسیئر ہو، سینٹر سنسیئر ہو، اور جو باقی یہاں پہ تنظیمیں ہیں وہ سنسیئر ہو. مل بیٹھ کے ایک جگہ اگر بات کی جائے اور حل اس کا نکال دیا جائے تو تبھی ممکن ہے کہ ایک سکون کی زندگی یہاں کشمیر کے لوگوں کو نصیب ہوگی. میں شکریہ ادا کروں گا کھیملتا وکلو جی کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے ہمیں موقع دیا بات چیت کرنے کا، تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے. تو لیں گے آپ سے اجازت. میں حیا جاوید، کشمیر نیوز ٹرسٹ سے کیمرہ مین ضیاء نثار کے ساتھ.